अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए हमारे रब, हम सब का सीना खोल दे और हमारा ये काम, कुरान पढ़ने और पढ़ाने का काम, सीखने और सिखाने का काम हम सब के लिए आसान कर दे और हमारी ज़बान की गिरा खोल दे, ताकि जब हम कुरान की बात करें, नेकी की बात करें तो लोग समझ सकें। वजली वज़ीरम मिन अहली, और ए अल्लाह ताला हमारे बच्चों, हमारे शौहर, हमारे वालिदैन, बहन भाइयों, दोस्तों, हमसायों, हमारी दीनी बहनों, बेटियों, सबको इस दीन के काम में हमारा मददगार बना दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाब। ए अल्लाह ताला हम सबको हक़ दिखा और उसकी पैरवी की तौफीक दे, और बातिल को बातिल दिखा और उससे बचने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारे इल्म में, हमारे अमल में बहुत बरकत दे। इसमें खालिस आपके लिए खुलूस पैदा कर और इसको कबूलियत का दर्जा दे। आज हम जो आयत करेंगे वो सूरह मायदा की आयत 70 to 72। जी तिलावत कर लें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة المائدة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. صدق الله العلي العظيم. सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अपने अपने कुरान पे नजर रखें। आयत कौन सी है सूरह मायदा की? 70 to 72, 70 से 72 तक। लक़द, अलबत्ता, तहकीक, अखज़ना, लिया हमने, मीसाक, पुख्ता अहद, पुख्ता अहद, बनी इसराइला, बनी इसराइल से, व और अरसलना, भेजा हमने, इलेहिम, तरफ उनके, रुसूलन, रसूल, कुल्लमा, जब कभी, जाअहुम, जब कभी के ब्रैकेट में लिखे यानी कि हमेशा ही, जाअहुम, आए उनके पास, रसूलन, कोई रसूल, बिमा, साथ उसके जो, ला, नहीं, तहवा, वो चाहते, अनफुसुहुम, दिल उनके, फरीकन, एक फरीक, एक ग्रोह, एक जमायत, कुछ भी लिख सकते हैं।
कज़्ज़बू झुटलाते थे, झुटलाते, या एक ग्रोह ने झुटलाया, व और फरीकन एक जमायत या एक फरीक, यक़तुलून कत्ल करते, व और हसेबू उन्होंने ख्याल किया, उन्होंने समझा, अल्लाह के ना तकूना होगा, फितनतुन कोई खराबी, कोई आजमाइश, ब्रैकेट में अजाब भी लिख लें, फ़अमू फिर वो अंधे हो गए, व और सम्मू वो बहरे हो गए, सुम्मा फिर ताबा मेहरबान हुआ, अल्लाहु अल्लाह, अलैहिम ऊपर उनके, सुम्मा फिर अमू वो अंधे हुए, व और सम्मू बहरे हुए, कसीरुन बहुत से, मिनहुम उनमें से, वल्लाहु और अल्लाह, बसीरुन खूब देखने वाला, बिमा उसको जो, या मलून वो अमल करते, लक़द अलबत्ता तहकीक, कफरा कुफ्र किया या काफिर हुए, अल्लज़ीना वो लोग जो, क़ालू जिन्होंने कहा, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, हुआ वही, मसीह मसीह इब्न मरियम इब्न मरियम, कि अल्लाह ही जो है वो ईसा इब्न मरियम है, नाउज़ुबिल्लाह, वह और क़ाला कहा, मसीह 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 यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, और कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, ए बुदू इबादत करो, अल्लाह अल्लाह की, रब्बी जो मेरा रब है, व और रब्बकुम रब है तुम्हारा, तुम सबका, इन्नहु बेशक वो, मन जो, युशरिक शिरक करे, बिल्लाह साथ अल्लाह के, फ़क़द बस तहकीक, हर्रमा हराम कर दिया, अल्लाहु अल्लाह ने, अलैहि ऊपर उसके, जन्नत जन्नत, व और मवाहु ठिकाना उसका, अन्नार आग है, व और माँ नहीं, लिज़्ज़ालिमीना जालिमों के लिए, मिन से अंसार कोई मददगार, मददगारों में से कोई मददगार, यानी कि बस इतना ही करना है हमको। और अब जो है हम क्या करेंगे, वर्ड एनालिसिस, जैसे हमेशा आपके लिए याद दहानी कि इसको गौर से सुना करें, क्योंकि इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है ना। आज भी कोई नया लफ्ज़ नहीं है, लेकिन कुछ लोग हमारे पास हर दफ़ा नए होते हैं, तो इसलिए मैं उनको बता देती हूँ ना। जो आपने पहले किया था वो सारे रिपीट हो रहे हैं ना। लक़द लाम जो है ताकीद के लिए भी इस्तेमाल होता है, और लाम जो है आपको सारे अल्फाज बताए थे, जो क्योंकि अरबी ज़बान वाहिद ज़बान है कि जिसमें अल्फ़ाबेट्स के भी मीनिंग होते हैं। तो लाम लिए के लिए भी इस्तेमाल होता है, और लाम जो है वो ताकीद के लिए भी। ठीक है, तो लक़द अलबत्ता तहकीक, फॉर श्योर, अखज़ना, अखज़ा पुराना लफ्ज़ है, हम सूरह बकरा से पढ़ रहे हैं बार बार, है ना।
अखज़ा का मतलब क्या होता है? लेना, समझना है। और उसी से फिर इत्तखज़ा बनाना, जो हमने पढ़ा था, बच्चे को माबूद जो उन्होंने बनाया था। लेना भी और समझना भी, और किसी चीज़ से ड्राइव करना कोई चीज़, हम कहते हैं मैंने ये नतीजा अखज़ किया है। ठीक है, तो सारा किसी चीज़ से सबक लेना, सीखना, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे क्या, अहद लेने के लिए अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया, अखज़ ना, लिया हमने। हम क्यों कहा है? ताज़ीम के लिए। क्योंकि बाद दफ़ा अल्लाह ताला का हम कहना लोग किस तरह से कहते हैं, एक नहीं तीन, क्योंकि अभी आगे जो है वो ईसाइयों के शिर्क की भी बात हो रही है, इसलिए ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि लिया हमने, अल्लाह ताला अपने आप को कह रहे हैं, जैसे बादशाह सलामत अपने आप को कभी कहते हैं ना, तो ताज़ीम के लिए लिया हमने मीसाक। ये भी हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, और ये भी लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, है ना। क्या है? वसिक़ा यसिक़ु का मतलब होता है कि किसी पर रिलाय करना, भरोसा करना, और बाइंड, बांधने के लिए भी इस्तेमाल होता है ना। और जिस चीज में हमको पूरा यकीन होता है, मैं ये बात वसूख से कह रही हूँ, हम कहते हैं ना उर्दू में। तो देखें कितने सारे अल्फाज हमने पहले से सीखे हुए हैं। तो मीसाख जो है वो क्या है? पक्का वादा। वादा और अहद भी जो है वो अरबी का ही लफ्ज है, लेकिन जब मीसाख होता है तो पक्का वादा। तो हमने लिया पक्का वादा, पक्का अहद। किससे? बनी इसराइल, बनी बेटे, है ना, बनीन। एक होता है बनी इसराइल। इसराइल किसका लक़ब था? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का ना। इसरा का मतलब बंदा, और ईल का मतलब अल्लाह। इब्रानी जबान का लफ्ज है ना। अल्लाह का बंदा बमानी अब्दुल्ला है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे उनकी बात हो रही है। हमने किससे? बनी इसराइल से जो है वो अहद लिया। वह और अरसलना, वही पुराना लफ्ज रसला, भेजा हमने, इलेहिम तरफ उनके, रसूलन रसूल, ये ना सारे पुराने अल्फाज हैं। कुल्लमा, कुल किसको कहते हैं? कि हमेशा। तो कुल्लमा हमेशा ही, जब कभी, जाअहुम, ये भी पुराना लफ्ज है। इज़ा जा नसरुल्लाह, वो भी आपको बताया था, आने, आने के मानों में, आना जाना दोनों इसके मतलब होते हैं। तो जब कभी जाअहुम, आए उनके पास, हम जो है वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। जाओ ऊहू होता तो एक के लिए हो जाता है ना। जाअहुम, आए उनके पास, रसूलन, कोई रसूल। अब कोई रसूल मैंने क्यों कहा? क्योंकि नकरा का सीगा है ना। कोई रसूल, जब भी कोई भी रसूल उनके पास आया, बिमा, साथ उसके जो, या उसमें से जो, दोनों तरह हम कर सकते हैं। ला नहीं, तहवा, ये भी पिछले दिनों में मैंने आपको बताया था तहवा का रूट वर्ड क्या? हवा। हवा जो हम कहते हैं ना, हवा, हवा एक जगह रुकती नहीं है, बस आती है जाती है। तो ये हमारी ख्वाहिशात के लिए भी इस्तेमाल होता है ना, कि ख्वाहिशें भी दिमाग में आती हैं जाती रहती हैं ना। तो हवा का मतलब है ख्वाहिश करना, पसंद करना, हवा यहवी। और यहाँ तहवा मुजारे का है ना। ला तहवा, नहीं वो चाहते हैं या चाहते थे, अनफुसहुम, नफ्स उनके, दिल उनके, यानी उनके दिल उनको पसंद नहीं करते थे रसूलों को। तो क्या करते थे वो? फरीकन, अब इसका रूट है फरक, फे रा काफ, फरक, है ना। फरक जो है अलग अलग करना होता है ना। इस तरह फर्रका, ये फर्रकू के अलग अलग करना, मुमताज करना, उसी से तफरीक। और उसी से लफ्ज क्या बना? फरीक, जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ना। फरीक जो है ग्रोह के लिए, यानी कि एक कुछ लोग अलग हो गए तो उन्होंने एक ग्रोह बना लिया। तो फरीक ग्रोह के लिए, ग्रुप के लिए, जमायत के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक फरीक ने या एक जमायत ने क्या किया? किन में से? बनी इसराइल में, जिनके पास रसूल आए थे, अल्लाह ताला ने रसूल भेजे थे। तो उन्होंने क्या किया? एक जमायत ने उनको क्या किया? कज़्ज़बू, झुटलाया उनको। कज़ेबा, कज़ेबा यकज़ेबू पुराना लफ्ज है, फिर भी लिख दिया आपको। काजिब किसको कहते हैं? जो झूठ बोलता है। और ये उसी तरह से जैसे आपको बताया था बल्लिग का, इसी तरह ये कज़्ज़बा जो किसी और को झुटलाना, और कज़ेबा खुद झूठ बोलना। तो झुटलाया उन्होंने, है ना। और प्लूरल का सीखा है, यानी कि एक तो वाहिद होता है और एक जो होता है जमा। तो कज़्ज़बू, एक फरीक ने, फरीक में तो एक ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए कज़्ज़बू उन्होंने झुटलाया। वह और फरीकन, एक ग्रोह ने,
یقتلون وہ قتل کرتے تھے یا کریں گے، ہے نا، کیونکہ مضارع کا صیغہ ہے تو وہ ایک گروہ ایسا تھا جو پیغمبروں کو قتل کرتا تھا، اور ایک گروہ تھا جو جھٹلاتا تھا۔ و اور حسبو، پھر پرانا لفظ ہے، بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ حسبہ یا حسبو کا مطلب ہوتا ہے کہ سمجھنا یا خیال کرنا، ہے نا، تھنک، کنسیڈر۔ تو انہوں نے گمان کیا، انہوں نے سمجھا، اللہ، اللہ اصل میں کیا، ان لا، کہ نہ، ٹھیک ہے، اللہ کیسے، ان لا، کہ نہ، تکونا، ہوگی، فتنتن، کوئی خرابی یا کوئی آزمائش یا کوئی عذاب کے معنوں میں بھی یہاں فتنہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ رسولوں کی جب پیروی نہیں کرتے، ان کو جھٹلاتے ہیں تو عذاب بھی آتے ہیں نا۔ انہوں نے کیا سمجھا تھا کہ ان کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہوگی، کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ فَآمُوا، یہ بھی پرانا لفظ ہے، سورہ بقرہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا، ہم سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، ہے نا، یہ ہم نے جو ہے سورہ بقرہ کے ہی پہلے دوسرے رکوع میں تفصیل سے پڑھ لیا تھا۔ تو عین میم یا کیا کہتے ہیں، اندھا یا اندھا ہونا، ہے نا، یہ ورب کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور اسم کے طور پہ بھی، اندھا ہونا یا اندھا۔ فَعَمُوا، تو وہ اندھے ہو گئے، وَصَمُّوا، اس کو یاد رکھنے کا کیا طریقہ آپ کو بتایا تھا جب سورہ بقرہ میں پڑھایا تھا، کہ سمو بہرے ہونے سے کیا، جو سن نہیں سکنا ہے نا، تو سمو آپ اس سے یاد رکھیں گے نا، اور امو جو ہے جیسے اینک ہم لگاتے ہیں تو دیکھنے سے آپ، تو پھر وہ اندھے ہو گئے، وہ سمو اور بہرے ہو گئے، سوات میم میر سم، ہے نا، بہرا یا بہرا ہونا۔ ثم پھر، تابا، مہربان ہوا، اللہ، اللہ علیہم، اوپر ان کے۔ یہ بھی میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں، جب تابا اللہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے مہربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب تابا الہ ہوتا ہے تو بندے کی توبہ کے لیے، ہے نا، صرف الہ اور اللہ سے جو ہے بالکل فرق پتہ چل جاتا ہے۔ جب بندے کے لیے توبہ کا ہوگا تو تابا الہ ہوگا، طرف اللہ کے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر ہوتے ہیں تو تابا اللہ، اللہ تعالیٰ مہربان ہوئے ہیں۔ ثم پھر، امو وہ اندھے ہو گئے، اور سمو اور بہرے ہو گئے، کثیرن بہت سے۔ دیکھیے ایک تو اکثر ہوتا ہے نا، وہ افل کے وزن پہ ہے، اور کثیر جو ہے وہ فعیل کے وزن پہ، یعنی بہت سارے ان میں سے، اکثر نہیں، بہت سارے ان میں سے، سارے نہیں، بہت سارے۔ تو کثیرن بہت سے، منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ، بصیرن، بصرہ، ایک نظرہ ہوتا ہے دیکھنا، اور ایک ہوتا ہے بصرہ یعنی دل کی آنکھ، دیکھنا، سمجھنا، پرسیو کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے سب کچھ، بیما، ساتھ اس کے، جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، ہے نا، جو وہ کرتے ہیں یا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لقد، البتہ، تحقیق، دیکھیے جب آیت نمبر شروع ہوئی تھی 70 تو بھی لقد سے شروع ہوئی تھی، اور پھر لقد، اور لقد کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، شیوٹی کے لیے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، بار بار لقد آ رہا ہے۔ البتہ تحقیق، کفر، کفر کیا یا کافر ہوئے، الذین، وہ لوگ، قالو، الذین کیا، اس میں موصولہ آپ کو بتا چکے ہیں، قالو جنہوں نے کہا، انا بے شک، اللہ، اللہ، ہوا وہی، ہوا کیا ہے، ہوا جو ہے وہ جو اسم کے بدلے میں استعمال ہوتا ہے، وہ ہے کہ کسی کے نام کے بدلے میں جو ہے ہم کوئی ہوا، ہما، ہم استعمال کریں، اور وہ ایک تو اندر چھپا ہوا ہوتا ہے اور ایک الگ ہوتا ہے، تو جب جملے کے بیچ میں ہو اور الگ سے استعمال ہو تو کیا مقصد ہوتا ہے کہ بات میں جو ہے وہ ایک چیز کو انسسٹ کرنا، زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کیا بتایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح، وہی عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ انہوں نے کہا، نعوذ باللہ۔ و اور قالا، فرمایا، مسیح، عیسیٰ علیہ السلام نے، اور مسیح کا بھی روٹ ورڈ تو آپ کو ہم بتا چکے ہیں، مسا کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، جیسے ہم مسا کرتے ہیں وضو میں، اور چلنے پھرنے کو بھی، مسیح الدجال ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرے گا نا،
تو یہاں عیسیٰ ابن مریم کے لیے استعمال ہوا ہے نا. قال المسیح، اور فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے بدو، عبادت کرو اللہ، اللہ کی، ربی، جو میرا رب ہے، وہ ربکم، اور تمہارا رب ہے. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا تھا. انہو، بے شک وہ، من، جو، یشرک، دیکھیے ربکم کے بعد جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ وقف آ گیا ہے. اب اس کے بعد یہ دوسرا سینٹنس شروع ہوا ہے. انہو، بے شک وہ، من، جو، یشرک، شرک کرے، باللہ، اللہ کے ساتھ، باللہ، ساتھ اللہ کے، فقط، بس، تحقیق، حرم اللہ، حرام کر دیا اللہ نے، علیہ، اوپر اس کے، جنت، جنت. حرمہ کا روٹ ورڈ ہمیں پتا ہے، ہا، را، میم. حرام ہونا، غیر قانونی ہونا، کسی چیز کا منع ہونا، تو ان کے لیے جنت حرام ہو گئی. و، اور مأواہو، آوا ٹھکانے کو کہتے ہیں، ماوا بھی ٹھکانے کے لیے. یہ بھی آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے، نار، آگ، یعنی کہ جہنم. و، اور ما، نہیں، للظالمین، لیے ظالموں کے. ظلم بھی ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. توئے زوئے والا ہے، زوئے لام میم، زیادتی کرنا، غلط ہونا، اور اسی سے جو ظلمات، اندھیرا ہونا، ظلمات ہے نا، ظلمہ، یظلم، ہے نا. اور ظالم ایک، اور ظالمین بہت سارے ہیں، ظالمون بھی ہوتا ہے، ظالمین بھی ہیں. من، سے، انصار، نصرہ، تو ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، مددگاروں میں سے کوئی بھی ان کو مدد کرنے والا نہیں آئے گا. بس یہیں تک. اور یہی بات اب آگے چلے گی، لیکن یہاں سے ہمارا ذہن بنایا جا رہا ہے نا. تو اب ہم پیچھے کی آیات کے ساتھ ملا کے اس کی ہم تفسیر کرتے ہیں. اور پیچھے کی آیات کے ساتھ ہم اس کو جو ہے کنیکٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمیشہ ود ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہی بات کرنی چاہیے، ہے نا. ہم نے کیا پڑھا تھا پہلے کہ 4 مدنی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، اور مسلمانوں سے اور اہل کتاب سے خطاب اور منافقین سے بھی ہیں. اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی جگہوں پہ ڈائریکٹ خطاب ہیں. تو ہم نے پچھلی دفعہ کیا پڑھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ آپ تک جو بھی اللہ کا پیغام آیا ہے، نازل کیا گیا، یعنی قرآن ہے، اور جو بھی، قرآن کا لفظ استعمال نہیں کیا، جو بھی نازل کیا گیا ہے اس میں قرآن بھی اور حکمت کی باتیں. اور اس میں آپ کو کیا بتایا تھا کہ وہی خفی اور وہی جلی دونوں چیزیں، ہے نا. اور وہی خفی کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ جو ہے شریعت اسی سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں احکامات بار بار اس کی فرضیت کی بات قرآن میں کی، لیکن نماز کیسے پڑھی جائے، زکوٰۃ کیسے دی جائے، حج کیسے کیا جائے، یہ ہم کو شریعت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سمجھایا، ہے نا. تو وہ ساری کی ساری آپ لوگوں تک پہنچائیں، چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے. یہ اتنی سختی سے کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا؟ اس لیے کہ نہ صرف ان کو سنانا مقصود تھا، بلکہ اور لوگوں کو بھی سنانا مقصود تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات پہنچائیں گے. اور یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اس میں سے کوئی بھی چیز چھپائی نہیں گئی ہے. وہ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ڈائریکٹ خطاب کیا تھا، ہے نا، وہ بھی قرآن میں موجود ہے. حالانکہ انسان کے خلاف اگر کوئی بات ہو، کوئی چیز، کوئی سختی ہو، تو انسان کا دل کیا چاہے گا کہ وہ اس میں سے غائب کر دیں. تو ایسا کچھ نہیں ہوا، ہے نا. قرآن جس طرح سے نازل ہوا تھا ویسے کا ویسا، اور اسی طرح سے احادیث اور سنت کے اوپر پوری کتابیں موجود ہیں، وہ بھی جو ہے پورے اس کے ساتھ آتھینٹسٹی کے ساتھ موجود ہیں، ہے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا تھا، کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا آپ کے پاس قرآن کے علاوہ وحی کے ذریعے سے نازل شدہ کوئی بات ہے، تو انہوں نے قسم کھا کر نفی کی اور فرمایا البتہ قرآن کا فہم ہے جسے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عطا کر سکتا ہے. قرآن کا فہم کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے، کسی کے پاس کم ہوتا ہے.
اور اسی کی پیروی کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کانشیس ہو کے جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس چیز کی جو ہے یقین دہانی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا۔ کیونکہ انسان کوئی بات کسی تک کیوں نہیں پہنچاتا، کیونکہ اس کو یا تو لوگوں کی ملامت کا، لعن طعن کا ڈر ہوتا ہے، یا اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے۔ اور کئی موقع پہ سب سے زیادہ قاتلانہ حملے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ان کو بچایا ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بڑے اجتماع سے خطاب کر کے باقاعدہ کیا پوچھا تھا کہ الا حل بلغت، بلغت کیا میں نے پہنچا دیا تھا؟ اور لوگوں نے کیا فرمایا تھا کہ ہم نشد، ہم گواہی دیتے ہیں، انکا قد بلغت ودیت و نصحت، ہے نا۔ اور پھر فل یبلغ شاہد الغائب، جو موجود ہیں وہ جو موجود تھیں ان تک پہنچا دیں، ہے نا۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی، ہے نا۔ تو اہم بات کیا تھی کہ قرآن کی حقانیت اور پیغام پورے کا پورا پہنچایا گیا ہے۔ اور اگر کوئی نہیں سنے تو یہی قرآن کچھ لوگوں کے لیے ہدایت ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے گمراہی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جنہوں نے اپنے دلوں کو بند کیا ہوا ہے، جنہوں نے میں نہ مانوں ذہن میں رکھا ہوا ہے، تو وہ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، ہے نا۔ تو انہی کے بارے میں کہ وہ یہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان کی سرکشی اور بڑھ جاتی ہے، تو ان کے لیے آپ افسوس نہ کریں، ہے نا۔ حکمت کے ساتھ پیغام پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن اتنے افسوس میں نہ پڑیں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ وَإِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ تو یہ نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ ہم سب سے بھی یہی کہا گیا۔ اور پھر بہت اہم آیت کون سی تھی؟ جو 69 کے، جس میں مختلف گروہوں کی بات ہوئی تھی، اور اس میں کیا بات تھی کہ صرف ایمان کافی نہیں، عمل ضروری ہے۔ ایمان کی تفصیل یہاں پہ نہیں دی گئی۔ ایمان کی تفصیل قرآن میں بہت سی جگہوں پہ ہے، سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہم نے پڑھا، ہے نا۔ لوگ اس آیت کو بہت کوٹ کرتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ بخشے گئے ہیں، چاہے یہودی ہیں چاہے نصارہ ہیں، وہ اپنے اپنے وقتوں میں ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف لائے تھے، جب آخری شریعت نہیں آئی تھی، جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا، وہ اپنے وقت میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اپنی شریعت پہ عمل کرتے تھے، تو وہ بخشے گئے۔ اور جس تک جتنا پیغام پہنچا اور اس نے اس پر عمل کیا تو وہ بخشا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم جو ہے وہ آیت نمبر 70 کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ چیز ہمارے ذہن میں ہوتی ہے تو پھر ہمارے زیادہ اچھا سمجھ میں آتا ہے نا۔ تو اب ان آیات کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کو کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے پکا عہد لیا تھا۔ بنی اسرائیل سے عہد جو ہے ہم نے سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ کون سی؟ 10واں رکوع، جو لوگ ہمارے ساتھ شروع سے ہیں ان کو یہ بات یقیناً یاد ہوگی، نہیں تو پرانا سبق نکال کے خود دیکھ بھی لیں۔ 10واں رکوع سورہ بقرہ 83 سے، ہے نا۔ کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَىٰ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ یہ پورا ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا، ہے نا۔ کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ یہ ذہن میں رکھیں، آپ کو پھر سے بتا رہی ہوں کہ یہ سورہ بقرہ نا پہلا سپارہ اور 10واں رکوع، ہے نا۔ اور 10ویں رکوع میں اسی میثاق کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور ساتھ میں والدین کے ساتھ احسان، اور ذی القربہ اور یتیموں اور مسکینوں، اور قولوا للناس حسنا، اور اس کے بعد اسی کا حصہ تھا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم موردون۔ اس کا مطلب بنی اسرائیل کے لیے بھی ظاہر نمازیں تھیں، زکوٰۃ تھی، اور ان کی چاہے نماز الگ طرح کی تھی، اور ساتھ میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، ہے نا، اور تم اپنے لوگوں کو نکالو گے نہیں، ایک پوری تفصیل تھی۔ تو اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا تنبیہ کی تھی کہ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو تم کتاب کے بعض حصوں کو تو عمل کرتے ہو، اور بعض کی جو ہے تم تکذیب کرتے ہو، اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کو جھٹلاتے ہو۔ تو یہ تفصیل ہم ساری پڑھ چکے ہیں۔ پہلا سپارہ یاد رکھیں 10واں رکوع ہے، اور یہ آیت نمبر بھی میں نے آپ کو بتا دی، یہ خود نکال کے کھول کے آپ پڑھ لیجئے گا نا۔
तो अब इसको ذہن میں رکھتے ہوئے ایک طرف تو یہ میثاق ہیں، اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کی یہ بات کہ ہم نے جو ہے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا، کئی دفعہ میثاق کا ذکر آیا ہے، صرف ایک دفعہ نہیں، کیونکہ یہ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا بھی اسی کا ہی حصہ ہے۔ اور ابھی ہم نے سورہ مائدہ سورہ نساء میں بھی پڑھا کیا نقم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ زکاۃ، تو تو ہم ضرور ضرور جو ہے تمہاری جو ہے وہ برائیاں دور کریں گے، یعنی ہم اس پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دوسری برائیاں بھی دور کریں گے۔ اگر ہم نماز قائم کریں گے تو ایک نماز اور دوسری نماز کے بیچ میں جو ہم نے وضو کیا وہ سب اسے ہمارے گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں۔ اب اس وقت جو ہے یہ بنی اسرائیل تو نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ بنی اسرائیل یعنی کہ یہود و نصارہ تو نہیں پڑھ رہے، نصارہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، انہی کے اس میں سے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی کے لیے آئے تھے۔ تو ہم اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا ہونا چاہیے کہ عہد الست، وعدہ الست، الست بربکم، ہے نا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ کیا میں نے تم سے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جو تمام روحیں موجود تھیں، سب سے یہ پوچھا گیا تھا اور ہم نے کیا فرمایا، کیا جواب دیتے؟ بلا شہیدنا، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وعدہ لیا تھا، میثاق لیا تھا، پکا عہد ہماری روحوں سے ہے۔ تو بندگی کا عہد سب سے لیا گیا ہے۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے ارسلنا الیہم رسولن، ان کی طرف بہت سارے رسول بھیجے۔ ایک لمبی مدت تھی، جو ہم آپ کو پورا نبیوں کا گلدستہ بتاتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت ان کے جو بیٹے کون سے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، وہ سارے بنی اسرائیل ہیں۔ اور دوسری طرف بنی اسماعیل میں سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو اب یہ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف بہت سارے رسول ہیں، ایک لمبا عرصہ انہی سے آتے رہے۔ تو انہوں نے یہ کیا گمان کیا کہ جو آخری نبی ہیں وہ بھی بنی اسرائیل سے آئیں گے نا؟ اور لفظ جو ہے استعمال ہوا رسولن، رسول۔ اچھا، رسول اور نبی کا فرق آپ کو کیا بتایا تھا؟ رسول وہ ہوتے ہیں جن کے پاس شریعت ہوتی ہے، اور نبی وہ ہوتے ہیں جو پچھلے رسول کی شریعت کو جو ہے وہ آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ تو رسول میں کون آئے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بہت سارے انبیاء آئے تھے۔ تو جب خالی رسول کا لفظ استعمال ہے تو اس میں انبیاء شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ رسولن کا مطلب ہے کہ جو رسول اور نبی سارے بنی اسرائیل کے لیے آئے، تو جب بھی ان میں سے کوئی رسول یعنی کہ نبی، ہے نا، آئے تو کیا کیا بنی اسرائیل نے کہ یا تو ان کو جھٹلاتے تھے، ان کی نافرمانی کرتے تھے، ان کی اطاعت نہیں کرتے تھے، ان کو طرح طرح سے تکلیف دیتے تھے، یا کیا کرتے تھے؟ ان کو قتل کرتے تھے۔ یہ بھی ہم نے پورے تفصیل سے جو ہے کہاں پڑھا تھا؟ ہم نے جو ہے وہ پورا سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کی یہ ساری جو بھی کیریکٹرسٹکس تھیں بنی اسرائیل کی، اسی کے لیے ان کو مغضوب علیہم، کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ہے نا؟ تو مغضوب علیہم کون ہے؟ یہ یہود و نصارہ ہیں، اور خاص طور پہ یہود ہیں۔ اور ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ضربت علیہم المسکنت، کہ ان پر جو مسکنت طاری گئی کی گئی تھی، اور اس کی 3 چیزیں آپ کو بہت تفصیل سے بتائی تھی، بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے، اور وہ بھی ہم تھوڑا سا جو ہے وہ دیکھ لیں گے، بنی اسرائیل کی ہسٹری ہلکا پھلکا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی ہم آپ کو بہت تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ہسٹری جو ہے وہ کیا تھی۔ یعنی وہ تو چنے ہوئے لوگ تھے، اور وہ اپنے آپ کو بہت سمجھتے بھی تھے، کہ کیا کہتے تھے اپنے آپ کو؟ نحن ابناؤ۔ تو وہ ان کی یہ جو تھی کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان کی تو کوئی پکڑ ہی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے جو ہے کیا، ان کا حال تھا کہ ان کے ایک گروہ نے جو ہے جھٹلایا، اور ایک گروہ نے جو ہے وہ انبیاء کو قتل کیا، اور انہوں نے کیا سمجھا؟ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ ان کے اوپر تو کوئی آزمائش ہی نہیں ہوگی، کوئی عذاب ہی نہیں آئے گا، ہے نا؟ اور وہ اندھے بہرے ہو گئے ہیں۔ اندھا بہرا ہونا کیا ہوتا ہے نا؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو چنا ہوا سمجھتے تھے، ان کو اپنی جو ہے وہ برائیاں نظر ہی نہیں آتی تھیں۔ دیکھیے، جب ہم ان کی بات کریں نا، وہ تو نہیں پڑھیں گے، اپنا ساتھ ساتھ جائزہ لیں، ہم مسلمان اپنا جائزہ لیں
نہیں کہ اندھے بہرے ان کی بات آئی ہے، ہمیں اگر اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، اگر مجھ کو اپنی غلطی نظر نہ آئے تو میں اندھی بہری ہوں، ہے نا؟ کیوں وہ کیا کہتے تھے، قلوبنا غلف، ہمارے دل تو بس محفوظ ہیں، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کے بھی ویسے ہی، ابھی ہم نے پچھلے دنوں پڑھا کہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوتے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکلتے تھے، ہے نا؟ پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے توبہ بھی کی تھی، کیونکہ تاریخ میں کیا ہے کہ وہ حق سے اندھے اور بہرے ہوئے، 2 دفعہ اندھے بہرے کا ذکر ہے۔ ہم؟ اور تاریخ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، انہوں نے عہد توڑا، نبیوں کو قتل کیا، جب سرکشی بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ عراق کے بادشاہ بخت نصر کو جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے مسلط کیا، سرکوبی کے لیے بھیجا، 586 قبل مسیح، یروشلم پر حملہ کر کے یہود کے مقدس شہر کو اس نے ڈھا دیا اور گرفتار کر کے اپنے ملک لے جا کر بیگار لی، ان سے مزدوری لی، ہے نا؟ اور اس شامت مصیبت کے بعد کیا ہوا کہ ان کے دل کچھ نرم ہوئے ہیں، جب ان کے دل نرم ہوئے تو اللہ تعالیٰ بھی ان پر مہربان ہوئے ہیں، ہے نا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ مہربان ہوئے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا دوبارہ، پھر وہ انہوں نے امو اور سمو آیا نا، اس میں 2 بار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر خسرو، ہے نا، سائرس جس کو کہتے ہیں، شاہ ایران کے ذریعے ان کی مدد کی، پھر ذوالقرنین نے ان کے دشمنوں کو شکست دے کر یہودیوں کی مدد کر کے ان کا ملک واپس دلایا، تو یہودیوں کو نئی زندگی ملی اور ترقی کی۔ پھر دوبارہ یہ سرکش ہو گئے اس نعمت میں، پھر انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کس طرح سے سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے کا پورا آسمان پہ اٹھا لیا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا ہے۔ پھر دوبارہ 70 عیسوی میں رومیوں نے، ٹائٹس نے حملہ کیا، اور یہ کہتے ہیں ابھی تک سنبھل نہیں سکے ہیں۔ اب سوچیں کہ جو مغضوب علیہم اللہ تعالیٰ نے جن کو کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، وہ اب ہمارے اوپر طاری ہیں، یعنی وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، تو مغضوب علیہم قوم سے مسلمانوں کا پٹنا کیا بتا رہا ہے کہ ہم ان سے بھی کیا گئے گزرے ہو گئے ہیں نہ، جس کو نہ آخرت کی فکر ہے نہ کچھ ہے، جس کو آخرت کی فکر ہو وہ اس طرح ریلیکس نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے، دیکھیے یہ امو اور سمو کی بات آئی ہے، اور پھر ایک وقت میں اگر کوئی، دیکھیے ایک تو جو اندھے ہوتے ہیں نا تو ان کی دوسری حصیں بہت بڑی ہوتی ہیں، بلائنڈس کی ایسی حص تیز ہوتی ہے کہ پاؤں کی چاپ سے وہ پہچان لیتے ہیں کہ کون آ رہا ہے۔ اب ایک طرف تو وہ اندھے، اور ساتھ میں اگر وہ گونگے بہرے بھی ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ گونگے بہرے جو ہوتے ہیں، دیکھیں آئیڈیرو جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ سبزی منڈی کے پاس، پرانی سبزی منڈی کی، وہاں سے آپ گزریں تو سائن لینگویج کے ذریعے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسز میں سائن لینگویج چلتی ہے، تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ اب جو بلائنڈ بھی ہے اور گونگا بہرا بھی ہے نا، تو اس کا مطلب اس کے اندر کوئی احساس ہی نہیں ہے، تو کیسے صحیح ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے دو دو دفعہ اس کا ذکر کیا ہے نا، 2 دفعہ ذکر کیا، فامو وسم فامو وسم، تو ان کے جب کسی کے اندر احساس ہی نہیں ہو تو وہ اپنے سیلف انالیسس کرے گا، تربیت نفس کیسے کرے گا؟ کیونکہ پھر تربیت نفس کا کام مشکل ہوتا ہے نا۔ تو پھر کیا ہے کہ اگر احساس ہو جائے، مجھے اور آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ میری غلطیاں کہاں ہیں کیا ہیں، تو میں اپنی جو ہے کوشش شروع کر دوں گی، ایک دم پرفیکٹ نہیں، لیکن جو ہے وہ تربیت کا کام کیونکہ شروع ہو جاتا ہے، جب احساس ہو جائے تو ذہنی روحانی نشو و نما اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کی اصلاح ہونی شروع ہو جاتی ہے، اپنی موت کی تیاری انسان کرنے شروع کر دیتا ہے نا۔ کئی بڑی عمر کے لوگ جو ذہنی طور پہ تیار ہو کر موت کے لیے تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ اب تو ہم مرنے ہی والے ہیں، ویسے تو ہر وقت ہی کرنا چاہیے ہے نا، ہر عمر میں کرنا چاہیے، کیونکہ موت کا تو کوئی دن تو معین نہیں ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب اس کے ساتھ اب آپ دیکھیں کہ آیت نمبر جو ہے وہ، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کس کے ساتھ اب آیا ہے؟ لقد کفر الذین قالوا، اب نصارہ کی بات ہے نا، اوپر کی آیات زیادہ جو ہے وہ بنی اسرائیل یعنی یہود کی بات ہوئی تھی، اب نصارہ کے شرک کی بات ہو رہی ہے
کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہی اللہ ہیں، یعنی کہہ بھی رہے ہیں وہ مریم کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا عیسیٰ ابن مریم، اور کسی نبی رسول کے ساتھ یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے، ہے نا، کیونکہ سب کے ماں باپ کا پتہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح پھونکی گئی تھی، جو کہ ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھی ہے، اور بھی دورہ قرآن میں بھی ہم نے کئی دفعہ یہ چیزیں پڑھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح طور پہ کہا کہ جن لوگوں نے جو ہے یہ بات کہی ہے انہوں نے کفر کیا۔ دیکھیے یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 72 میں، اور لقد کہہ کے کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، فور شیور وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے یہ کہا هو المسیح ابن مریم، کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں۔ ہوا، آپ کو پتا ہے ہوا ضمیر منفصل ہے، ایک متصل ہوتا ہے اور ایک منفصل، یہ بیچ میں آیا ہے، خاص تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ کا بیٹا مریم سے کیسے پیدا ہوا؟ سوچیں ذرا، یہ کیسی بات وہ لوگ کرتے ہیں؟ ہر مخلوق کا بچہ جو ہے اس کی جنس سے ہوتا ہے۔ ہم؟ بلی کا بچہ بلی کا ہوتا ہے، بکری کا بچہ بکری کا ہوتا ہے، اور اس کے جیسا ہوتا ہے۔ بلی کا بچہ انسانوں جیسا تو نہیں ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو واحد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ہے نا۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ کتنی انہوں نے جو ہے شرک بھی کوئی ایسا ویسا شرک ہے کہ مسیح ہی جو ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ حالانکہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انہوں نے تو خود کہا تھا قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو۔ وہ خود بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور عبادت ہے کہ عاجزی، اطاعت، اللہ کی مرضی سے ہر کام کرنا۔ صرف روزہ نماز اللہ کی عبادت نہیں، ہر کام، اپنے بچوں کی پرورش، ماں باپ کی خدمت، ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ویسے کر رہے ہیں تو ہم عبد ہیں۔ ہاں، تو جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کے لیے جنت حرام ہو گئی، ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم کسی کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہاں بھی مدر ٹریسا تو بہت ہی، اس نے تو یہ کام، 1 لاکھ کسی کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں۔ آخری منزل یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ظالم کا لفظ استعمال کیا ہے، ان شرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے، تو ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کفر بھی کر رہے ہیں، شرک بھی۔ ایک آیت میں کفر کا لفظ بھی استعمال ہوا، اور پھر شرک، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ہے نا۔ تو اس کا خلاصہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو الہ نہیں کہا بلکہ اللہ کی عبادت کی۔ اور الہ کا آپ کو کیا بتایا تھا جب شروع میں ہم نے قرآن شروع کیا تھا؟ تو الہ کا مطلب کیا بتایا تھا کہ حیران کر دینے والی چیز، یا کسی بھی معبود کو جس سے بھی لوگ امپریس ہوتے تھے تو اس کو معبود بنا لیتے تھے، ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ بت موجود تھے، پھر انہوں نے سوچا کہ یہ کہیں سورج میرا الہ ہے، کہا کہ یہ تو غروب ہو گیا، پھر چاند ہے، ستارے ہیں، پھر کہا نہیں یہ میرے الہ نہیں ہو سکتے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی۔ تو الہ الگ ہے، اور الہ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ذات ہے، جن کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کچھ اور ہے۔ یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے نا۔ اور اس چیز میں ہمارا جو ہے وہ پورا، یعنی کہ ہم کسی اور قسم کا شرک نہ کریں، کیونکہ ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب ہم جو ہے حد سے بڑھ جاتے ہیں کسی کی محبت میں تو ہم شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے پوری ہدایت کے پورے کا پورا کلام پہنچائیں، اچھی طرح لوگوں تک پہنچائیں تاکید کے ساتھ، پھر اہل کتاب سے یہ کہنا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک تم توریت انجیل کو معاشرے میں قائم نہ کرو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت اللہ کے چہیتے سمجھتے تھے۔ ہم پوری بنی اسرائیل کی ہسٹری آپ کو شارٹ سی بتائی ہے، ہاں۔ تو یہاں پہ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ہو آر یو، یعنی تم ہو کیا، یو ہیو نو گراؤنڈ انڈر یور فیٹ،
ہے نا، کہتے ہیں نا پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. یعنی کہ اگر ہم نے اس کو، اگر ہم جو ہے یا اہل الکتاب کے بجائے یا اہل القرآن پڑھیں تو ہم سب ہیں. اگر ہم نے شریعت قائم نہیں کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے ہیں. تو اللہ کا قانون جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہے. میرے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے. تو بنی اسرائیل کی طرف اتنے انبیاء بھیجے گئے، رسول تو صرف موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تھے. اور پیچھے ہم نے پڑھا ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، یہ محرکات دین ہیں. لیکن رسول کی شریعت پر عمل نہیں تو بیکار. کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سلو کما رہے تمونی اسلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا. تو عمل کا تعلق ہی رسول کی اتباع اور اطاعت میں ہے. بنی اسرائیل سے میثاق لیا گیا، پکا معاہدہ ہے. اور ہم سے بھی، ہے نا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ خذو ما آتیناکم بقوت، کہ پکڑو. یہ بھی کہا تھا نا کہ جب جو ہے کوہ طور کو ان کے اوپر سوار کیا اور کہا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے، تو انہوں نے فوراً مانا اور پھر بھول گئے. تو بنی اسرائیل کے پاس جب بھی نبی آتے تو ان کی باتیں ان کو پسند ہی نہیں آتی. لا تہوا، ہے نا، آئے نا، لا تہوا انفسہم، ان کو پسند ہی نہیں آتی تھی، ہے نا. اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا قالت الاعراب آمنا. تو رسول قتل نہیں کیے جا سکتے، یہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے. نبی قتل ہو سکتے ہیں، ہے نا. تو اس میں جو ہے یقتلون کا لفظ استعمال ہوا، انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، اس کی ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں، ہے نا. تو رسول کی دعوت کا انکار ہوتا ہے تو عذاب ہو سکتا ہے. اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کی تو کوئی پکڑ نہیں، کوئی ان کے لیے فرق نہیں پڑتا، اللہ تکون فتنہ. تو نبی کا جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پھر یہ کہ معجزے کی بات، جتنے بھی انبیاء ہم نے پڑھے، رسول خاص طور پہ ان کے معجزات ہوتے تھے نا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ بار بار کہتے تھے اپنا کوئی معجزہ دکھائیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ یہ قرآن، جو کہ رہتی دنیا تک موجود ہے. جبکہ اور رسولوں کو جو معجزات دیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا و ید بیضا، اب وہ نہیں موجود ہیں. وہ ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگا کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے جو ہے وہ ٹھیک کر دیتے تھے کوڑی کو اور اندھے کو. وہ سب چیزیں اب نہیں ہو سکتی. لیکن قرآن رہتی دنیا تک ایک معجزہ ہے. اور یہ ہم کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اپنا جو ہے سیلف انالیسس کرنا ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے، یہ آگے قائم کرنا ہے. پارلیمنٹ میں اس کے قوانین بنانے ہیں. صرف اپنی ذات پہ نہیں، ذات سے شروع کرنا ہے، اپنے فیملی سے، اپنے محلے سے، اپنے سٹی سے اور آگے ہیں، ہے نا. کیونکہ وہ کیا سمجھتے تھے کہ رسول اور انبیاء کا انکار کر کے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کی مگر وہ نہیں سدھرے ہیں، ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے نصارہ کی بات کی کہ اس میں جو ہے نا ان کے جو عقیدے ہیں نصارہ کے، کہ ایک عقیدہ کیا کہ مسیح اللہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ انسانی شکل میں آ گئے. جیسے ہندوؤں میں ایک لفظ استعمال ہوتا اوتار ہے نا. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا فرمایا کہ سورہ مریم میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. خود انہوں نے اپنے آپ کو کہا. تو خود ساختہ معبود بنانا ناقابل معافی جرم ہے. تفسیر ابن کثیر ہے نا، یہ باقاعدہ لکھ لیں کہ خود ساختہ معبود، چاہے انسانوں کو بنائیں یا کسی جو ہے وہ بت کو بنائیں یا کسی بھی نبی کو بنا لیں ہم کہ اللہ کا شریک ہیں. تو عیسائیوں کے بھی کئی فرقے ہیں، ظاہر ہے، کیتھولک ہیں، پروٹیسٹنٹ ہیں، پھر ایڈوینٹسٹ ہیں، سیون ڈے ایڈوینٹسٹ ہاسپٹل یہاں پہ بھی ہے. تو ہر ایک کے جو نا الگ الگ ہیں. تو جو نستوریہ ہے نا، جو ایڈوینٹسٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کو ہی اللہ سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے قول سے مبرہ، پاک اور منزہ ہیں. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بندے تھے. اب دو و رسول ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کیا نا کہ اب دو و رسول ہو. اور ان کو اس میں کوئی آر بھی نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ دنیا میں آتے کے ساتھ ہی گہوارے میں انہوں نے کیا فرمایا، انی عبداللہ، ہے نا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والے پر جنت حرام اور جہنم واجب ہے.
اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ مسلم کے کتاب الایمان کی ہیں، اور تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرائی کہ جنت میں صرف ایمان اور اسلام والے ہی جائیں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام کون سا ہے؟ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری شریعت، آخری کتاب، خاتم النبیین، رحمت للعالمین۔ تو ان کے جو دوسرے فرقے ہیں، جو کرسچینٹی کے، اس میں کیا ہے کہ وہ تثلیث کا، جو ہم آگے کی آیات میں بھی پڑھیں گے، تثلیث میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ، بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ، تین میں سے ایک اور ایک کے تین ہیں۔ تو یہ مختلف ان کے عقائد ہیں، آپ ان سے بات کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان میں بھی بہت سارے فرقے ہیں نا۔ تو الحمدللہ الحمدللہ ہماری اب یہ جو یہی جو آج کی آیات ہیں اب آگے بھی چلیں گی، کیونکہ یہ شرک جو عیسائیوں نے کیا اس کا تعلق کس کس چیز سے ہے، اور اس کی تفصیل اب ہم پھر اگلی دفعہ پڑھیں گے نا۔ تو آج جو ہم نے پڑھا ہے اس پہ ہم تھوڑا سا راہ عمل دیکھ لیتے ہیں، اور اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی تو اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس 7 منٹ ہیں جی۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر اسرا۔ وعلیکم السلام جی سبات۔ ڈاکٹر اسرا، سوال یہ ہے کہ جب اتنا کلیئرلی سب چیزیں ہمیں قرآن میں اور حدیث میں یہ چیز بتا دی ہے، جیسے ابھی آپ نے بھی ہم لوگوں کو یہ بتایا کہ روزے کے احکامات یا نماز کے یا روزے کے قرآن میں تو ہیں، لیکن اس کا طریقہ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی پتہ چلے گا، تو پھر یہ ہمارے یہاں اتنی ڈفرینسز آف اوپینین کیوں ہیں کہ ایک حلقہ ہے جو صرف قرآن کو فالو کرتا ہے، ایک جو ہے وہ لائک، تو اس کی مجھے مطلب میں تو ایک لے مین ہوں، آئی ڈونٹ نو دا، میں اتنی زیادہ ڈیپتھ میں ان چیزوں اب میں اتنا نہیں گئی نہ، ابھی میری اتنی عقل ہے، لیکن ایک چھوٹی سی نہ سمجھ عقل میں یہ تو بات آتی ہے کہ پھر یہ ڈفرینسز کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ دیکھیے اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں دیا ہوا ہے بنی اسرائیل کا، کہ جو لا تہوا انفسہم، جو باتیں ان کے دل کو نہیں ہوتی نا تو وہ اس کو منع کرتے ہیں۔ اور ابھی پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، ہے نا، کہ اہل القرآن کے لیے ہے کہ اس کو تم تکیہ مت بناؤ، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ صرف قرآن کو ہی لے کے بیٹھ جائیں گے ہیں، اور باقی چیزیں دیکھیں گے ہی نہیں، اور وہ ہو رہا ہے۔ وہ ایک بہت بڑا گروہ ہے جو صرف قرآن ہی دیکھتا ہے، حالانکہ صرف قرآن پڑھنے سے ہمیں کیسی چیزیں سمجھ میں آئیں گی، جو ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہم کو یہی نہیں پتا، کیسے نماز پڑھنا ہے، کیسے زکوٰۃ دینا ہے، کیسے حج کرنا ہے، تو یہ تو سمپل سی بات ہے، لیکن ان کو وہ بات پسند نہیں آتی، اس لیے وہ کرتے ہیں۔ وہ مسلمانوں میں سے حالانکہ سو کالڈ ہی ہم کہیں گے، ظاہر ہے نا۔ اور اس میں جو ہے نا پھر ان کی اپنی جو ہے نا بائبل سے بھی میں اگلی دفعہ بتاؤں گی کہ ان کے بائبل میں بھی کیا کیا چیز ہے۔ متی کی جو انجیل ہے اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ نہیں کہ صرف قرآن میں، ان کے اپنے اس میں بھی جو ہے کہیں پہ یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ میں قصہ بھی آپ کو بتا چکی ہوں، جس میں ایک راہب کو جو کسی نے سوال کیا کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے بائبل میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، پھر اس نے پوری بائبل پڑھی اور کہیں بھی نہیں لکھا تھا، اور پھر وہ مسلمان ہو گیا، وہ پورا قصہ آپ کو بتایا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اوتھینٹک چیز ہم سب کو دیکھنی ہے کہ کیا چیز کہاں پہ ہے نا؟ کیا چیز ثابت ہے وہ اس پہ ہم کو عمل کرنا ہے۔ پھر معمولی سے اگر ڈفرینس آف اوپینین ہوتے ہیں کہ بھئی کہاں پہ ہمیں ہاتھ اٹھانا ہے اور کہاں کرنا ہے، سیدھا چھوٹا یا اونچا، یا دیکھیں یہ تو معمولی چیزیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، معمولی چیزوں پہ لوگوں کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ایمرجنس آف اسلام جو بک ہے ڈاکٹر حمید اللہ کی، اس میں یہ چیز اتنے خوبصورت طریقے سے بتائی گئی ہے، وہ انگلش میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے، کہ ہو سکتا ہے مختلف موقعوں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مختلف طریقے سے کچھ نماز پڑھی، اور مختلف طریقے نہیں ہیں، وہ بہت ہی معمولی سی چیزیں ہیں، رفع دین کی بات جیسے لوگ کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں، آپ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے آپ دیکھ لیں کہ کیا آپ کو صحیح لگ رہا ہے، وہ کر لیں بس۔ جی اور ڈاکٹر کوئی؟ عزرا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل یہ جو ماشاء اللہ دین کی تبلیغ کا جو کام جس طرح ہو رہا ہے، وہ ہمارے اس زمانے میں، ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں اس طرح نہیں دیکھا تھا۔
तो मैं समझती हूँ कि जितने मुंह इतनी बातें, आप अपनी तरह से जिस तरह आप कुरान को समझ रही हैं आप इसको फॉरवर्ड कर रही हैं, इस तरह दूसरे स्कॉलर्स को भी हम सुनते हैं अपने अपने हिसाब से सब इसको समझ रहे हैं, उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें थोड़ा फिर अपनी अक्ल भी इस्तेमाल करनी है, हमें कौन सी चीज सही लग रही है हम सिर्फ उसको अपनाएं। 10 लोगों की बातें सुनेंगे तो जैसे आपने कहा ना रफा यदैन, तो 10 लोग अलग 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 तरीके से आपको बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो सही हमें कह ये, रही हैं। हाँ, और हमें ये इन्होंने अपने कितनी मुल्क सही को बात सोचना कही है। कि हम लोग के हमारे माँ बाप के जमाने में इस तरह से कुरान इसे समझ के नहीं पढ़ा जाता था, नहीं पढ़ा जाता था है ना। बिल्कुल भी। अब हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नेट खुला हुआ है, हम खुद चीजें सर्च कर सकते हैं, है ना। हम समझ सकते हैं, हम सही और गलत का फर्क देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही। और ये देखिए ना, सिर्फ एक हरम डॉ- में जाने के लिए अब एहराम पहनना है और एहराम कंपलसरी कर दिया है, उस पे लोगों में कितने डिफरेंसेस हैं। एवरी 2 साल बिल्कुल तक मैं जाती रही, अलग अलग स्कॉलर से पूछा, एक ने ये फतवा दिया, एक ने ये फतवा दिया, एक ने ये दिया, एक ने फिर मैंने मेरे हस्बैंड से कहा हम अक्ल से सोचे कि हमारी समझ इस वक्त क्या कहती है, हम उस पे अमल करें, आप छोड़ दे, सबकी बात छोड़ दे अभी। तो अल्लाह ने खुद भी सेंस दिया है ना हमको समझने का, तो ये बिल्कुल भी हम कर बिल्कुल। सकते हैं। और मामूली हाँ। सा ही फर्क होता है, खाम खाम लोग उस पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, कोई ऐसी हाँ चीज नहीं मतलब होती। जी। डॉक्टर से मैं भी एक डॉक्टर बात कहना रुमाना चाह कुछ रही थी। कहना चाह रही है, मैं ख्याल है। जी डॉक्टर रुमाना। जी जी। बस अस्सलाम वालेकुम। बस मैं एक वालेकुम छोटी सी सलाम। बात ये कहना चाह रही थी कि एक तरफ तो हमें इस हदीस के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है कि जो शिर्क के लिए फरमाया कि भी वो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे अंधेरी रात हो और अंधेरी रात में काला पत्थर और उसके ऊपर एक काली चींटी चल वेरी रही हो। गुड। वो इस कदर वो जो है वो अंदर हमारे अंदर सरायत करता है कि हमें पता नहीं चलता कि कहाँ से हम जो है वो शिर्क का इर्तिकाब कर जाते हैं अपने, कहीं हम नहीं उसको। लेकिन दूसरी तरफ ये कि हर किसी के ऊपर शिर्क का वो इल्ज़ाम थोप देना भी, या किसी के ऊपर एकदम से किसी को कह देना कि ये शिर्क है या ये काफिर है, तो ये भी जो है वो हर चीज को बिल्कुल मतलब रिजेक्ट नहीं, एकदम से रिजेक्ट भी करनी करना चाहिए। वही वाली बिल्कुल बात दोबारा बिल्कुल है। संभालना है उसकी तह तक पहुंचना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आजकल एक चीज बहुत ज्यादा लोगों ने ये कर दी कि जैसे पहले हम लोग बचपन से, देखिए ये जो हमारे अंदर, बेशक हमारे माँ बाप ने उस तरह से कुरान नहीं पढ़ा था समझकर, लेकिन हमारे अंदर जो थोड़ा बहुत इस्लाम से अटैचमेंट आई वो हमें अपने पेरेंट्स को देखकर आई कि वो बिल्कुल लोग खुद इतना नमाजें सही पढ़ते बात ये थे। कह रही है कि मैं भी सोचती हूँ कि भाई हमारी अम्मी ने उस तरह से दायरा की समझ के नहीं पढ़ा था, लेकिन हमारे घर में जो तरीके थे वो हमारे अंदर तक आ गए हैं ना, कि सुबह सवेरे जी उठना, जी ये मेरी पढ़ना, कुरान पढ़े बिल्कुल। बगैर स्कूल मत जाओ, ये सारी चीजें, तो वो हाँ चीजें और हमारे अंदर ये तो आ गई। जैसे जैसे हमारी अम्मी फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्स होते थे तो हमसे हमारी अम्मी कहती थी कि या फताहो पढ़ती हुई चली जाओ, ठीक है। हमारी अम्मी हमसे कहती थी हाँ फताहो, ये अल्लाह के नामों की उन्होंने हमें ओरिएंटेशन दी कि अस्माउल हसना है, किस किस मौके के ऊपर हम अस्माउल हसना से अल्लाह ताला को पुकारेंगे तो अल्लाह ताला हमारी तरफ मुतवज्जो होंगे, उनकी तजलियात हम पर पड़ेंगी। सही है। अब हमारे यहाँ एक ऐसा भी एक फरका हो रहा है जो वो बिल्कुल इन चीजों को एकदम से रिजेक्ट कर देता है। वो कहते हैं कि इसकी शरीयत में कहाँ वो है दलील है, ये शरीयत में यही आपने तो कहाँ देखिए ना, से। हालांकि जो छोटी छोटी शरीयत। चीजें ही जो है ना, जो हमारे अंदर आ जाती हैं ना, फीड हो जाती हैं, तो उससे जी फिर जी हमारे जी। लिए जो है ना सीधे राह पे चलना आसान हो जाता है। बजाय इसके कि आसान हम हो ये जाता कहें है। कि हमारे माँ बाप तो ये भी नहीं करते थे, वो भी नहीं हो सकता है, कुछ चीजें वो करते हो, गलत करते हो, उन तक नहीं इल्म पहुंचा था, हम तक पहुंच गया। तो और हमको उन्होंने मिलकर पढ़ाया लिखाया, हम इतने ना सिर्फ ये कि दीन में बल्कि आगे भी हम डॉक्टर बने, ये सब किया, तो वो भी हमारे पास इल्म आया है ना। तो ये भी और उनकी फिर ही थी जाहिर ना, जो है हमारी इतनी ये, समझ बूझ पैदा हुई है। और ये तमाम जो बुजुर्गाने दीन थे जो तो तसव्वुफ और सूफे कराम के जरिए उन्होंने कितने हजारों करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को मुसलमान किया करते थे, तो वो लोगों को अल्लाह से जोड़ते थे, तो वो तरीके बताते थे। तो सारा मतलब उसमें हमें ज़ाहिर देखना तो जरूर है। मैंने कहा ना कि एक तरफ तो हमें इस बात पे नजर रखनी है कि सिर्फ कितनी खुफिया चीज है, और दूसरी तरफ हम एकदम से किसी भी चीज को रिजेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो हमारे बुजुर्गों के जो एक्सपीरियंसेस हैं और वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से बताया कि आप ये चीज इस तरह करेंगे। जैसे अल्लाह, मैं भी आजकल ऐसे अपने बच्चे के लिए एक अल्लाह का मैं पढ़ रही हूँ कि मुझे लगता है कि उसकी तजल्लियात जो हैं वो दिल पे, तो इसमें लोग बात का बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एहतियात से हमें चलने की बहुत जरूरत है। एहतियात से, बिल्कुल सही कह रही है, वरना बहुत बच्चे और एहतियात दूर से हो चलना। जाएंगे। बच्चे और जी बिल्कुल। देखिए, बच्चा जो, और खास सिर्फ बच्चों ही के लिए नहीं, जो दीन में बच्चा है,
अभी उसने जो है हाँ, ज्वाइन किया, उसके लिए हम इतने सख्त असूल बना के रख रहे हैं, तो फिर कैसे वो कंफ्यूज फिर हो आगे जाते हैं कर लोग, पाएगा बहुत ना। ज्यादा कंफ्यूज, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे उनके दिल में शक का बीज आ जाता है ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल है। अस्सलाम वालेकुम चलिए हम डॉक्टर दुआ कर असरा। लेते हैं, 5 बज गए हैं तो हम दुआ कर लेते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ कौन बात डॉक्टर कर रहे असरा, मैं हुमैरा बोल रही हूँ। और बस मेरे जहन में एक सिर्फ सिंपल सी बात आई कि इस पूरे सिनेरियो का जवाब सूरह अल बय्यना नहीं है, जो शुरू की आयतें उसकी हैं? बताती हैं। हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल सिंपली वो बताता है कि दीन हनीफा पे चलना है। और यही जो इल्म है, इसी के ऊपर जो है वो लड़ाई है उनकी आपस में, जो अहले किताब सही। थे उस जमाने में। तो बिल्कुल बस अल्लाह बिल्कुल ताला सही कह हमको रही दीन हनीफा पे चलने वालों में से बना दे बस। हैं। आमीन आमीन। जजाकल्ला। इया की हैं। जी। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा, अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिल्त मेरा काम वर्ज़ुक़नी हो गया। तिलावतहु नहीं, बीच में आना दरमियान बनाओ, अच्छा लगता है। अब मैंने अल-लैल एक सेकंड में व अभी आना बड़ा वाला अन्नहार नहीं नहीं, अभी वजअलहु ली एक stop था बस। हुज्जतन या आधा। रब। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा, अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिल्त वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन्नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह ताला, मानूस कर दे हमारी वहशत को हमारी कब्र में। और ए अल्लाह ताला, इस कुरान की वजह से हम सब पर रहम कर। और ए अल्लाह ताला, इस कुरान को हम सब के लिए हिदायत, इमाम, नूर और रहमत बना दे। ए अल्लाह ताला, हम जो भूल जाएं हमको याद करा दे। और ए अल्लाह ताला, हम जो भूल जाएं हमको याद करा दे, और हमको जो चीज़ नहीं आती अल्लाह ताला हमको सिखा दे। और ए अल्लाह ताला, हम सबको तौफीक दे कि हम दिन की घड़ियों रात की घड़ियों में इसकी तिलावत करें और इसको हमारे हक में दलील बना दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।